बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से छुट्टी के दिन इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान 100% इलेक्शन जीता, आप 200% इलेक्शन हारे। IMF की जानिब से बड़ा इंकशाफ, रिपोर्ट जारी कर दी गई। सफ़ा नंबर 8 पर क्या तफसीलात आपके सामने रखेंगे। खौफनाक दस्तावेज के सामने आने के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ रेड अलर्ट। आइंदा चंद दिन इंतहाई इम्पॉर्टेंट। अदालतें और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और GHQ, दो बड़े इकट्ठ, फुल कोर्ट इजलास और कोर कमांडर्स मीटिंग। आइंदा चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान के सियासी और इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन फैसले एक्सपेक्टेड। IMF की ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त पर सामने आई है जब अगले महीने IMF पाकिस्तान के साथ एक नई डील करने जा रहा है। नया जायज़ा मिशन पाकिस्तान की मुस्तकबिल की मईशत का दारोमदार एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान भी मुलतवी हो चुका, जिसके लिए बड़ा माहौल बनाया जा रहा था पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के हवाले से। ऐसे मौके के ऊपर IMF की इस रिपोर्ट का सामने आना बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। अपनी गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपके सामने ये कहा था कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और IMF इमरान खान के मामले के ऊपर एक पेज पर हैं। वही बात उनके करीबी ज़राए की जानिब से सामने आ रही है, जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा कि जब तक मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन सियासी जमात इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं बैठा जाता, मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता, मुआशी इस्तेकाम तो बहुत ही दूर की बात, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। एक ऐसा माहौल पूरे पाकिस्तान के अंदर कि जिससे सब परेशान। आज़ाद कश्मीर से जिस किस्म की खबरें आ रही हैं, पहले वो आपके सामने रखेंगे। बड़ी तादाद में नौजवान आज़ाद कश्मीर के सड़कों के ऊपर हैं। मामला वही है, महंगी बिजली के ख़िलाफ़ एहतजाज, महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज। और डेफिनेटली वहाँ जिस तरह इमरान खान की आइनी और कानूनी हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिरा दिया गया था, कठपुतलियाँ वहाँ पर इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया गया था। जो रजीम चेंज ऑपरेशन इस्लामाबाद से शुरू किया गया, उसे फिर बाद में पंजाब के साथ साथ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी दोहराया गया और फिर आज इस हाल में लाया गया अहम तरीन और सेंसिटिव इलाके आज़ाद कश्मीर को कि तसादुम में मुतअद्दिद मुजाहिरीन ज़ख्मी हो जाते हैं, ASI जाँ बहक हो जाता है। आने वाली वीडियो इंतहाई खौफनाक। लॉन्ग मार्च कर रखा है अवामी एक्शन कमेटी ने महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ, मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक और मुख्तलिफ अजला में दूसरे रोज़ भी मुकम्मल तौर पर हड़ताल। काफिलों को जगह जगह पुलिस का सामना। कोटली, नक्याल, मीरपुर मुजाहिरीन ने रुकावटें तोड़ दी, झड़पें हुई। ASI जाँ बहक, 3 एहलकार जख्मी। पुलिस एहलकार को उठाकर खाई में फेंक दिया मुजाहिरीन ने। कोटली मीरपुर रोड पर नौजवान ने जान बचाने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए दरिया नीलम में छलांग लगा दी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये हालत है जनाब। और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये बात हो रही है कि आज़ाद कश्मीर तो उठ खड़ा हुआ है इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़। यहाँ पर इस्लामाबाद, पंजाब और KP के अवाम जो है वो जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ कब उठेंगे, इस किस्म की बातें चल रही हैं। 52 अफराद DHQ लाए गए, 78 ज़ख्मी पुलिस एहलकार अस्पताल लाए गए। और इसी दौरान होता फिर क्या है कि कशीदा सूरत हाल के बायस मुतअद्दिद शहरों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। जैसा कि हमारे यहाँ माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के पास एक यही रास्ता है कि मोबाइल और इंटरनेट जनाब बंद कर दें और आंखें चुरा लें। वो कबूतर जो होता है ना, बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि शायद अब जो है वो मुश्किल वक्त इस तरह से कट जाएगा। आसिफ जरदारी साहब, जिन्होंने जो है वो अदालतों से एक रिलीफ सदर बनने की वजह से नैब से भी उनको मिल गया कि अब जनाब उनके खिलाफ केसेस नहीं चल सकते, वो जनाब उन्हें मज़े आ रहे हैं। उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है। ऐवान सदर में होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को कहा कि तजावीज़ लेकर आएँ
اور اس کے اندر پاکستانی حکومت، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی وہ بھی بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، لیکن اگر اقتدار عوام کی منتخب نمائندہ جماعت کے پاس ہوتا، کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، پنجاب ہو یا پھر وفاق ہو، ڈیفینیٹلی وہ ان سے عوامی طریقے ہی سے ڈیل کرتے۔ شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں محمد بن سلمان کی قیادت میں عالمی معاشی انقلاب لا سکتے ہیں، منتیں ترلے جاری ہیں محمد بن سلمان کے، ابھی تک کسی تاریخ کا تعین جو ہے وہ نہیں کیا گیا، کب آئیں گے کچھ پتہ نہیں، پہلے پتہ چلا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ دورہ انہوں نے کینسل کر دیا ہے، مشاورت جاری ہے، 15 سے 20 مئی کی پہلے تاریخیں تھیں، اب کہا جا رہا ہے کہ ساکھ ڈار رابطے میں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر آ جائیں ڈالر۔ عمر ایوب نے دبنگ بیان داغ ڈالا ایک بار پھر کہ ہم پر تشدد ہوا، ہمارے نوجوان شہید ہوئے، ہم کس چیز کی معافی مانگیں، جو مسلسل کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگیں۔ فیصل آباد میں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ تمام تر مقدمات بوگس ہیں، اس کے باوجود ہم سب شامل تفتیش ہیں، ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ان سے ملک نہیں چل رہا، موجودہ حکومت کے خلاف عدالتوں میں رٹ دائر کر رہے ہیں، ہم پر تشدد ہوا، ہمارے نوجوان شہید ہوئے، ہم کس چیز کی معافی مانگیں۔ اب تک گندم بحران میں 350 ارب روپے کا ٹیکہ پاکستانی عوام کو لگا دیا گیا، اس وقت محسن نقوی وزیر اعلیٰ تھے، ان کے ساتھ نون لیگ کے لوگ بھی شامل تھے، آج بھی یہی صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر تحریک شروع کرنے کا کوئی معاملہ طے نہیں ہوا، آگے چل کر اس کے اوپر جو ہے ہم بات کریں گے۔ فواد چودھری کی اہم ترین سٹیٹمنٹ کہ شہباز شریف کے پاس کچھ نہیں ہے، نواز شریف سے ہی بہتر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات کی بات جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے بھی کی ہے، موصوف رانا ثناء اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی حقیقت ہے، میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ سے فون آئے گا، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ماحول سازگار ہو گرینڈ ڈائلاگ کے لیے، اور اس کے لیے عمران خان کی ضمانت پر رہائی کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے، اور نواز شریف اس بات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یعنی کہ بڑی بات کر دی کہ نواز شریف تیار ہیں کہ عمران خان کی ضمانت پر رہائی ہو، ضمانت پر رہائی پر اتفاق ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس لیے کوئی مشکل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی حقیقت ہے، لیکن جناب بڑی حقیقت کا آپ نے سامنا کرنا ہے نا، پاکستان تحریک انصاف ہے بڑی حقیقت۔ انہوں نے کہا جی عمران خان حقیقت ہیں تو نواز شریف اور زرداری بھی حقیقت ہیں، تو عوام نے حقیقت واضح کر دی کہ ایک حقیقت ہے 33%، اس کے بعد سارے ملا کر بھی عمران خان کے پاسنگ حقیقت بھی نہیں ہے۔ ووٹ کتنے ملے اس کی تفصیلات وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ رؤوف حسن کا جوابی دبنگ بیان، بہترین انداز میں انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکشن میں 3.5 کروڑ ووٹ ملے ہیں، پتہ ہونا چاہیے اس ملک کی سب سے بڑی حقیقت کون ہے۔ جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو سیاسی جماعتوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا اسی میں مفاد ہے، ادارے اپنی آئینی قانونی حدود کے اندر رہ کر کریں، اور کسی فرد کی ہمیں 9 مئی میں ملوث قرار دینے کی خواہش حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی۔ اس وقت طاقت کا منبع اسٹیبلشمنٹ ہے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں سیاسی مداخلت سے منع کریں، سیاسی مداخلت ختم کرنے کا کہیں، اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ منبع ہی وہی ہیں، طاقت بھی وہی ہے، اور کس سے مذاکرات کرنے، اور مذاکرات کا مطلب کوئی ڈیل نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہیں، ہمارے دروازے مذاکرات کے لیے کھلے تھے، کھلے رہیں گے۔ سیاسی جماعت کے طور پر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات ہو سکتی ہے، باقی سارے تو کٹ پتلیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عارف علوی نے عمران خان سے ملاقات کی ہے، عارف علوی کو اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے، ہمارا مطالبہ ہے 9 مئی کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججوں پر مشتمل جوڈیشل کمیشن قائم کریں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں ٹرکوں سے اتر کر کون سے لوگ 9 مئی والے دن ہمارے لوگوں کے اندر شامل ہو رہے تھے، ہم جاننا چاہتے ہیں 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کرنے والے لوگ کون تھے، CCTV فوٹیج نکال کر لوگوں کی شناخت کریں۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں لیکن حقائق سامنے آنے چاہیے، اگر PTI کے لوگ ملوث پائے جائیں تو سزا دیں، لیکن جو اور لوگ اس معاملے کے اندر اصل ملوث تھے ان کو بھی تو سامنے لائیں۔ سویلینز کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف ہیں، ایک عورت کی ایک وقت میں 5 جگہ پر موجودگی کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی کوشش کی تو قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ عمران خان نے جمعرات کی ملاقات میں جو فیصلے بتائے ہیں ان پر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے گا۔ عارف علوی صاحب کا انہوں نے نام لیا، عارف علوی صاحب کا بھی دبنگ بیان چھٹی کے دن، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مالک صرف سویلین ہیں، ریاست پاکستان کون ہے؟ پاکستانی عوام،
آئین کے بغیر کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سابق صدر عارف الوی کا بڑا بیان ہے، انہوں نے کہا نظریں صرف عدلیہ پر ہیں، 6 ججز نے آواز اٹھائی ہے اور عمران خان کے ساتھ واسطہ پرانا ہے۔ میں نے عمران خان سے پوچھا ہے کہیں بند گلی میں تو نہیں چلے گئے، انہوں نے جواب دیا کہ راستہ نکلے گا۔ عارف الوی نے کہا کہ جب کوئی بند گلی میں چلا جائے تو معاملات تباہی کی طرف جاتے ہیں، سیاسی جماعت اس لیے بنائی جاتی ہے کہ راستہ نکالا جائے۔ عمران خان اسی لیے کہتے ہیں آئین کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور بات چیت ہی حل ہے۔ لیکن پاکستان کے مالک صرف سویلین ہیں، حقیقی آزادی خودداری سے ملتی ہے۔ عمران خان جیل میں رہے گا مگر ڈیل نہیں کرے گا۔ کراچی کے تاجروں نے بھی کہہ دیا کہ قیدی نمبر 804 سے بات کریں، ملک میں جو جاری بحران ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ 9 مئی کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کو کیوں سزا دی جا رہی ہے، اگر 9 مئی کے کچھ لوگ ملوث تھے انہیں سامنے لائیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، یک طرفہ فیصلہ نہ کریں۔ ہمارے پاس 9 مئی کے حوالے سے ثبوت ہیں۔ پاکستان میں اس وقت حادثاتی جمہوریت بنی ہے، نظریں عدلیہ کی طرف ہیں، انتشار ہے، شرارت ہے۔ ایسے وقت کے اندر اگر سعودی عرب جو ہمارا بھائی ہے آتا ہے، ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے، ہم سی پیک کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن واضح کرتے ہیں کہ جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا، ملک کے اندر کسی طور پر بھی معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ اسد قیصر صاحب نے بھی کہا فی الحال کوئی مذاکرات نہیں چل رہے، تردید انہوں نے کر دی کہ بیک ڈور، ہم کچھ کرنے کو راضی نہیں ہیں۔ جو روابط ہمارے ساتھ ہوئے ہیں مختلف گروپ کی طرف سے، جو انصار عباسی صاحب کی خبریں تھیں، ہم بات کریں گے تو براہ راست کریں گے، جن سے مذاکرات کریں گے بتا دیے آپ کو، کیونکہ طاقت کا منبع ان کے پاس ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں وہ اپنی حدود میں رہیں، سیاستدان اپنی حدود کے اندر رہیں گے، لیکن ایسے ماحول کے اندر مذاکرات میں جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جناب معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے، کوئی ریلیف نہیں لینا چاہتے، اور ہمیں نہ کوئی ڈیل چاہیے نہ کوئی ریلیف چاہیے۔ عمران خان جیل کاٹنے کے لیے تیار ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، کسی قسم کا NRO دیں گے نہ ہی NRO لیں گے۔ جناب اس وقت IMF کی رپورٹ کا بڑا ہی ذکر ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ IMF نے اگلے 5 سالوں کے متعلق بھی کہہ دیا کہ بہت بھی تیر مارا تو 2028-29 میں کہیں جا کر معاشی ترقی کی شرح 5% ہو سکتی ہے، جو کہ 2021-22 میں 6.5% تھی۔ یعنی باجوہ اینڈ کمپنی اور PDM کو یہ کریڈٹ ملنا چاہیے کہ سب نے مل کر ملک کو 20 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ یہ ہے جناب صورتحال۔ سینئر موسٹ پروفیسر ENT کو پنجاب حکومت نے لاہور جناح ہاسپٹل سے اس لیے ریموٹ اور دور دراز علاقے میں ٹرانسفر کر دیا کہ انہوں نے تقریر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کی تھی۔ تھوڑا سا یہ کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جناب بڑا ضروری ہے پاکستانی عوام کے سامنے رکھنا کہ جو عمران خان کی بات پر عمل کرے گا، اس میں صرف عمران خان کی بات نہیں ہے، مسلمان بالکل یہ بات کہتے ہیں آغاز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن بغض عمران خان سے ہے۔ جی باز آئیں گے اس سے۔ I have been transferred and put in DG خان سے آگے اور پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ہے جدھر مجھے پھینکا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ہم نہ باز آئیں گے، ہم نہ باز آئیں گے، ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، ہم نہ باز آئیں گے، ہم نہ باز آئیں گے۔ جی اور پھر عمران خان کے سخت ترین ناقدین بیٹھے ایک جگہ، منصور علی خان، جاوید چودھری، مجیب الرحمان شامی، نسیم زہرا کہتے ہیں ساری سیاسی جماعتیں مل کر بھی عمران خان کی مقبولیت کو نہیں توڑ سکیں۔ جیل میں ہوتے ہوئے، نشان نہ ہونے کے باوجود، 1 روپیہ خرچ کیے بغیر اس پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، اور یہ تجزیہ ہے جناب ان کا عمران خان کے مخالفین کا، اور سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ بڑا ثبوت اس کا 10 مئی کو، جی ہاں آج چھٹی کے دن یہ رپورٹ سامنے آئی، لیکن 10 مئی کو IMF نے یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ ذرا سنیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح 10 مئی کو IMF کی سامنے آنے والی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے۔ 10 مئی کو جو IMF نے رپورٹ لکھی ہے، 10 مئی کو ابھی بھی IMF کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر پہ جی، اور اس کے پیج نمبر 8 پہ جو پہلی ہیڈ لائن ہے جس میں لکھا ہوا ہے ریسنٹ ڈیولپمنٹس، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے ملک میں سب سے زیادہ ووٹ کیے ہیں کمپیئر ٹو دیگر جماعتوں۔ یہ IMF نے لکھا ہے 10 مئی کو جو IMF نے رپورٹ لکھی ہے، 10 مئی کو ابھی بھی IMF کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر پہ جی، اور اس کے پیج نمبر 8 پہ جو پہلی ہیڈ لائن ہے جس میں لکھا ہوا ہے ریسنٹ ڈیولپمنٹس، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے ملک میں سب سے زیادہ ووٹ کیے ہیں کمپیئر ٹو دیگر جماعتوں۔ یہ IMF نے لکھا ہے
یہ IMF نے لکھا ہے، اور چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جس کا بڑا شہرہ ہوتا ہے پاکستانی میڈیا پر، اور وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو تو صرف 8% عوام نے ووٹ دیے، انہیں حمایت حاصل نہیں. لیکن یہ ہے صورتحال. حق اور سچ کی ہمیشہ سے فتح ہوا کرتی ہے. آج بھی فتح ہوئی چھٹی کے دن، اور خوفناک دستاویز سامنے آنے کے بعد اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ہاں ریڈ الرٹ ہے. مستقبل کی تمام تر سیاسی صورتحال کے حوالے سے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.